अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, कुछ बात करेंगे। ईवान में खासी गर्मा गर्मी देखने को मिली है और बिलखुसूस हम ये भी देख रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ साथ PTI के अपने MNAs ही अब अपने नशेमन पे बिजलियां गिरा रहे हैं। कितने ग्रुप्स हैं PTI में, कौन किसकी बात कर रहा है, मुतालिबात इन लोगों के क्या हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब की ज़मानत के ख़िलाफ़ ANF ने दरख्वास्त जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में और अब ये अपील की गई है कि अभी दरकार हैं राना सनाउल्लाह साहब ANF को तफ्तीश के लिए, लिहाजा इस ज़मानत को मनसूख किया जाए। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की सेहत अब एक मुअम्मा बनती जा रही है, इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। यास्मीन राशिद साहिबा का एक और भी बयान सामने आया। लेकिन निज़ामी साहब, इत्तेहादी काफ लीग के साथ कुछ देर पहले बैठक हुई है, जो हुकूमती टीम है उसकी खबर ये आ रही है कि काफ लीग को मना लिया गया। कोई एक भी इत्तेहादी इस वक्त मां सिवाय शाहज़ैन भुगटी के कोई नहीं बचता जो इमरान खान साहब को इस मौके का फ़ायदा ना उठा रहा हो। क्या पहले से ही ये इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बताए थे, या ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात, तरक्याती फंड्स के लिए सब कुछ हो रहा है? जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बड़ी देर से प्राइवेटली तो इनका आज़ार करते रहे हैं जी। मसलन मैंगल साहब भी करते रहे हैं, चौधरी बरादरान तो मेरे साथ भी करते रहे जी। इनकी पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। MQM वाले भी कहते रहे जी। MQM को वादे भी किए कि तरीन साहब अभी मिल के भी आए। तो ये जो मेरे लिए असर बात है ना, जो सरवर साहब से पूछने वाली। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी निज़ामी साहब, और ये कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ये टाइमिंग जो है कि एकदम सारे इत्तेहादी चीख चिल्ला उठेंगे जी हमें, हमारे साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा, बल्कि बलूचिस्तान से BAP से भी मीटिंग हुई है आज। तो ये यकदम क्यों सबको प्रॉब्लम शुरू हो गए PTI से? निज़ामी साहब, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स भी करता हूँ। तो जो हमें वोट करता है ना जी, उसकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती हैं, और जहाँ एक्सपेक्टेशंस हाई हों वहाँ जल्दी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। इसी तरह हमसे, PTI की गवर्नमेंट से और इमरान खान से बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और जिस तरह आम लोगों की हमसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, इसी तरह हमारे अलाइज की भी हमसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। और फिर जो माली हालत थी इस मुल्क की, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। जिस तरीके से लोग डिमांड कर रहे हैं डेवलपमेंट, उस तरह डेवलपमेंट नहीं होने पा रही। फिर जिस तरह लोग डिमांड करते हैं कि जिस तरह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर सिटिंग MPA या MNA ऑल एंड ऑल वही CM है, वही PM है, वही IG है, वही चीफ सेक्रेटरी है, वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स, एक जो हम इलेक्टेबल्स हैं या जो लोग रवायती सियासत करने वाले हैं, ये तवक्कुआत में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन PTI की पॉलिटिक्स थोड़ी इससे डिफरेंट है कि हम पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक कर रहे हैं, जो भी डेफिसिट्स हैं जिन जिन अदारों में हैं उनमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों की डिमांड है वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, जिस तरह लोगों की डिमांड है कि इंतज़ामिया हमारे रहम व करम पे हो, वो नहीं पूरी हो रही। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, इमरान खान का विजन है कि स्टेटस को के खिलाफ हमने को तब्दीली लानी है, और वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की सूरत में भी होनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की सूरत में भी होनी है, और डिफरेंट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी हैं। तो उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और उसमें दोस्तों की मुश्किलात भी हैं, और दोस्तों से जो हमारे कोलीग्स हैं उनसे लोग उसी तरीके से तवक्कुआत करते हैं कि इंतज़ामी सपोर्ट भी हमें उसी तरह मिले, वही गलियों नालियों की सियासत हो, वही खंबा पाइप की सियासत हो। तो वो थोड़ा
ہماری گورنمنٹ کی سوچ ڈفرینٹ ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں بھی ساتھ لے کے چلنے کی. تو یہ چھوٹے موٹے مسائل ایک گھر کے اندر جس طرح ہوتے ہیں جی، اس طرح کے مسائل ہیں. اور تمام اتحادی جو ہیں ہمارے پنجاب کے اندر، مین اتحادی ہمارا PMLQ ہے، ٹھیک ہے ان کی کچھ ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں، کچھ ان کے کنسرن ہو سکتے ہیں، لیکن اوورآل ہم ایک ہیں. وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے اور ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح جو MQM ہے، MQM کا بھی مین کنسرن کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اب بھی دوسرا ٹینیور ہے پیپلز پارٹی کی، پروونس میں گورنمنٹ ہے، تو توجہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی کراچی، اور وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ نہیں دے رہے. اور کچھ آئینی قانونی رکاوٹیں ہیں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ میں ہم بھی جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے وہ کر نہیں پا رہی. تو ان کی بھی کچھ کراچی حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ کنسرن تھے. تو یہ سارے کنسرنز انشاءاللہ ایڈریس ہوں گے اور ہم مل کے چلیں گے اور مل کے اس ملک کی اور لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ تو آپ نے کہا نا کہ جہانگیر ترین صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ 2023 تک ایسے ہی یہ چلتے رہیں گے معاملات، کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. لیکن ایک مجھے بات بتائیں، آپ خود بڑے ماشاءاللہ جہاں دیدہ تجربہ کار سیاستدان ہیں. یہ جو ضیاء الحق کے دور میں یہ جو آپ نے جس کو نالیوں اور پائپوں کی سیاست کا، یہ جو MNS کا کام تو دراصل ہونا چاہیے قانون سازی. یہ جو ڈیولپمنٹ ورک کے نام پہ جو فنڈنگ ہے، یہ اس کو کس طرح، اس فنامنا کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آل آف سڈن تو کوئی چیز آپ ختم نہیں کر سکتے نا. ہاں ریفارمز لا سکتے ہیں. جو اب نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہماری گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے اور جس کی لیجسلیشن ہو گئی ہے، ڈیلیمیٹیشن پروسیس میں ہے، تو اگر نیا سسٹم لوکل باڈیز کا سسٹم ان پلیس ہوتا ہے تو ڈیولپمنٹ کافی حد تک پھر لوکل باڈیز کے پاس چلی جائے گی. جو لوکل نمائندے ہوں گے ڈور سٹیپ تک وہ لوگوں کی یہ مسائل حل کریں گے، اور اس سے پھر پریشر فیڈرل گورنمنٹس پہ اور پروونشل گورنمنٹس پہ بھی کم ہوگا. اور جب MNS اور MPs پہ پریشر، لوگوں کے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے تو پھر یقیناً ہم پہ بھی پریشر کم آئے گا، MPs MNS پہ بھی کم آئے گا، اور ہم اصل کام کی طرف آ جائیں گے. اور وہ لوگ جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے وہ اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ تعالی بحسن طریقے سے سر انجام دیں گے. طارق بشار جی نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ جی حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. انہوں نے ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور جو باقی مسائل ہیں، جو آپ نے بھی کہا کہ عوام کا پریشر، کوئی ہماری کانسٹیٹوئنٹس کا کہتے ہیں پریشر ہے کہ معاملات جو ہیں حل نہیں ہو رہے. کیا آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی، بے روزگاری، اقتصادی بدحالی، یہ معاملات کچھ کافی گمبھیر صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں؟ سر یہ مسائل تھے، مسائل ہیں. اقتصادی مسائل سب سے زیادہ، اکنامک کرائسس سب سے زیادہ، اور پھر یہ انٹر لنکڈ ہے. بے روزگاری بھی اس سے ہے، مہنگائی بھی اس سے ہے، ڈالر کا اوپر جانا، پاک روپی کا ڈی ویلیو ہونا، ایکسپورٹ کم ہونی، ریمیٹنسز کم آنے، اور اداروں کا ڈیفیسٹ میں جانا. دیکھیں نا اسٹیل مل جیسا ادارہ جو 2008 تک پروفٹ میں تھا، وہ 460 470 بلین خسارے میں چلا گیا. اسی طریقے سے PIA جو 2000 تک پروفٹ میں تھا، اس کے بعد خسارہ اب 400 تقریباً 26-28 بلین روپیز اس کا ڈیفیسٹ ہے. اس طرح تمام اداروں کے اندر جو نقصانات ہیں، خسارے ہیں اور ڈیٹیوریشن ہے، خسارے بڑھ رہے ہیں، آمدن کم ہو رہی ہے، خرچے بڑھ رہے ہیں، یہ کرائسس تھے. تو الحمدللہ پہلا سال جو گزرا ہے جی، اس میں کافی حد تک اب تھوڑی سی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی، اگر یہ دونوں چیزیں، اکنامک سٹیبلٹی آ گئی الحمدللہ، اب چیزیں پہلے سے بہتر، سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. تھوڑی اب پولیٹیکل سٹیبلٹی جو کل تک سپریم کورٹ میں ایشو تھا، لیجسلیشن تھی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی، وہ ایشوز سارے ہو گئے. کل تک مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا، پرائم منسٹر کا
اب یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ہمارے انر سرکلز میں، جی یہ فلاں کی یہ ڈیمانڈ ہے، فلاں ٹھیک ہے، ڈیمانڈ کرنا جس طرح گھر میں بچہ والد سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو لیڈرشپ سے ڈیمانڈ کرنا حق ہے، مسائل کی نشاندہی کرنا حق ہے. تو یہ تھوڑی سی یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی. اور جس طرح پرائم منسٹر کہتے ہیں، اور بینگ پولیٹیکل ورکر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اب ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ماہ، ہر آنے والا سال انشاءاللہ تعالی پہلے سے بہتر آئے گا. مشکل وقت ہم نے گزارا. یہ سرور خان صاحب، یہ باتیں شاید وہ جماعت زیادہ بہتر لگتی ہیں اس کو کہ جو الیکشن سے پہلے آپ بات کر رہے ہو، بٹ آپ لوگ سٹنگ گورنمنٹ میں ہیں. یہ آپ نے پی آئی اے، اسٹیل ملز، ان سب کا ذکر کیا، یہ خساروں کی باتیں بھی ہیں، لیکن عام لوگوں کا مسئلہ روزی روٹی ہے، روزگار ہے، سستی بجلی ہے، سستی گیس ہے، وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر پھر آپ کے اتحادیوں کا ایک رویہ، پھر آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بھی بہت سے ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں. یہ کلیکٹیو ذمہ داری یا انکمپیٹنسی آپ کی سرکار پہ نہیں آ جاتی؟ اور اس کا حل، کیونکہ یہ تو بہت سے معاملات امیڈیٹ حل کرنا ہوگا آپ کو. دیکھیں جی، کولیکٹیو ذمہ داری ہم سب کی ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی ہے، تمام ایم این ایز کی ہے، ایم پی ایز کی ہے. یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ مشکلات کو فیس کرنا اور ملک کو مشکلات سے نکالنا، لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کے مسائل کم کرنے کی کوشش کرنا. جو ہمیں وراثت میں ملا ہے وہ تو اب اس کی تفصیل میں جانا وہ بھی مناسب بات نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ پہلا سال سخت کرائسس کا سال تھا، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، اور اللہ معاف کرے لا لیسنس بھی تھی. اب چیزیں امپروو ہو رہی ہیں نا، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی اگر آتی ہے پھر چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. اب نوکریوں کی بات، مین فوکس ہمارا لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، انڈسٹری کا پہیہ چلانا ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کر پاتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہو گئی ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، ہمارے ریمیٹنسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، پروڈکٹیوٹی بڑھنی شروع ہو گئی ہے، تو روزگار کے مواقع پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. سرور خان صاحب، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو، لیکن مثلا جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ تو تاریخی ہے، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی. پھر دوسرے آپ کا اپنا ایویشن کا محکمہ، پی آئی اے میں آپ بڑے اچھا چوائس تھی، ایئر مارشل صاحب کو لے کے آئے. اب وہ بیچارے جو ہیں ان کو اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. پی آئی اے میں ہر آدمی اسٹے آرڈر لے لیتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پروفیشنل مینجمنٹ آئے؟ اب حالانکہ ایئر مارشل صاحب کوئی پہلے ایئر فورس سے آئے ہوئے پی آئی اے کے سربراہ نہیں تھے، کئی آئے ہیں، لیکن ان پر اعتراض لگا کے ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا. بس جی، یہ اس سے پہلے بھی مشرف رسول صاحب تھے چیف ایگزیکٹو، تو ان کی اپوائنٹمنٹ کو بھی چیلنج کیا گیا اور اس پہ بھی سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ موجود ہے، اور اس کا سہارا لے کے یہ فریش پٹیشن ہائی کورٹ میں موو کی گئی. اور ہائی کورٹ نے انہیں ہٹایا تو نہیں لیکن کام کرنے سے روک دیا، اور پھر اس چیز کو پھر پی آئی اے کی طرف سے، بورڈ کی طرف سے چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ میں ارلی ہیئرنگ کے لیے ریکویسٹ کی گئی. اور کل تھوڑی سی اس پہ ہیئرنگ ہوئی بھی، اور 4 ہفتوں کے لیے انہوں نے ایڈجرن کر کے ڈیٹ فکس کر دی. لیکن یہ میٹر کورٹ میں ہے، اب جو میٹر کورٹ میں ہے اس پہ تو زیادہ رائے دینا مناسب نہیں ہے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آپ صرف اتنی تبدیلی دیکھ لیں کہ نئے جہازوں کی انڈکشن ہو رہی ہے، خسارے میں کمی ہو رہی ہے، ریونیو میں ریونیو میں انکریز ہو رہی ہے، ایکسپینڈیچر میں ڈیکریز ہو رہی ہے. 3 جہاز ہمارے، 4 جہاز جو کہ گراؤنڈ کر دیے گئے تھے سیلف ریسورسز سے، ان کی ریپیئر کر کے، مینٹیننس کر کے، جس پہ $300 ملین خرچہ آیا، انہیں کر کے انہیں جہازوں کو آن ایئر کیا گیا. اس بار جو حج آپریشن دیا گیا، اس سے پہلے آپ سب کو بھی یاد ہوگا، علم میں ہوگا کہ
یا حج فلائٹس چارٹر کی جاتی تھیں یا ویٹ لیز پہ جہاز لیے جاتے تھے اور اس سے حج آپریشن مکمل کیا جاتا تھا. اس بار پی آئی اے نے اپنے جہازوں سے اپنے ریسورسز سے حج آپریشن بھی مکمل انڈیکیٹرز پازیٹیو آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو کورٹ کے معاملات ہیں اس پہ تو میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اب میٹر کورٹ نے دیکھنا ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے خان صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اور بھی معاملات ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ ہے, اس پر بھی آپ سے بات کریں گے. کچھ دیگر موضوعات پر بھی آپ سے آپ کی رائے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, اس سال کے آغاز پہ جب ہم نے دیکھا کہ آرمی ایکٹ کی بڑی ایک طرح سے متفقہ منظوری ہوگی پارلیمنٹ سے, تو یہ سوال بھی اب ڈوب گیا تھا کہ پارلیمان فعال ہے یا نہیں. پارلیمان کے فعال ہونے کے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہونے کے بڑے انڈیکیٹرز تھے, لیکن یہ پچھلے 2 دن سے بالخصوص رانا ثناء اللہ اور شہریار آفریدی کی جھڑپ, یہ کیا ہے؟ جی سرور خان صاحب, میں یہی آپ سے پوچھنے لگا تھا. آپ جیسے اور کچھ اور آپ کے کولیگ جو ہیں بڑے جہاں دیدہ, ایکسپیرینس, میچور, ٹھنڈی طبیعت کے مالک, حالانکہ آپ غصہ بھی کھا سکتے ہیں, میں نے آپ کا غصہ بھی دیکھا ہوا ہے, لیکن آپ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے جونیئر کولیگز ہیں ان کی کوئی ریفریشر کورس کریں, ان کو کہیں یار حکومت میں رہ کے کس طرح آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو, اپنے لیے تو مسائل نہ پیدا کریں. بس زیادہ سیلف کریٹڈ پرابلمز ہی ہیں, تو اب ان چیزوں کا نوٹس بھی لیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ڈگر پہ آئیں گی نا. جی اچھا, یہ میرا انسانوں سے ہی ہوتی ہیں, انسان کو غلطیوں کا پتلا ہے. جی ہاں صحیح ہے, ٹرائل اینڈ ایرر سے آدمی سیکھتا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو بار بار یہ -1 فارمولے کی بات ہوتی ہے, اور شاہ محمد قریشی صاحب بھی کچھ شرما کے پیچھے رہنے شروع ہو گئے, اس میں کوئی ہے بات کی کوئی جان ہے, یہ کیا ہے یہ؟ جی دیکھیں جی, پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا. کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی کسی پالیسی پہ اختلاف ہو سکتا ہے, کسی ایشو پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن -1 فارمولہ پی ٹی آئی میں نہیں چل سکتا. صحیح ہے. اور میں اس پہ بلیو بھی نہیں کرتا. کوئی گروپنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کی شکایات ہو سکتی ہیں, گلے ہو سکتے ہیں, تکالیف ہو سکتی ہیں, ضروری اب ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں نا, جیسے گھر میں ایشوز ہوتے ہیں, وہ سب کچھ ہیں, لیکن -1 فارمولے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس پارٹی کے سربراہ بھی عمران خان ہے اور اس ملک کے سربراہ بھی عمران خان ہے. یہ سسٹم ہے تو عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, لاسٹ کوئسچن. اس میں میری تو کوئی دوسری رائے نہیں. سرور صاحب, لاسٹ کوئسچن. چودھری نثار علی خان نے اپنے حلقے میں, جو آپ کا بھی حلقہ ہے, پچھلے دنوں ایک کارنر میٹنگ کی اپنے کارکنان سے, وہ گیٹ ٹوگیدر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ غلام سرور خان بہت سی پارٹیوں میں رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جعلی حلف نامے جمع کروائے ہیں عدالتوں میں, اور آپ اپنے حلقے کے لوگوں کا ازالہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ کون سے جعلی حلف نامے ہیں؟ اور ظاہر پارٹیاں تو خیر ایک سلسلہ ہے, آپ مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں, تو چودھری صاحب کے یہ کیا ری ایکشن ہے؟ وہ گھر بیٹھے ہیں اس لیے شاید ایسی باتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ انگور کھٹے. بس جی دیکھیں, پہلی بار وہ گورنمنٹ سے باہر ہیں اور عوام نے انہیں مکمل آرام کے لیے بھجوا دیا ہے. تو پھر جب بندہ اس سچویشن میں ہو, اس نے بھرپور پار دیکھی ہو, تو وہ بوکھلاٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں لوگ, اور اس قسم کی باتیں اوٹ پٹانگ بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو کوئی نہیں, وہ آرام کریں. لوگوں نے انہیں فار دا ٹائم بینگ انہیں 5 سال آرام کے لیے بھیجا ہے, تو انہیں آرام کرنا چاہیے. اور وہ بس مہینے میں ایک بار نا لوگوں کو درشن دیتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرنے کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو ان کا کانسٹیچوئنسی میں آہستہ آہستہ ان کی وہ جو فوٹنگ ہے نا, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پالیٹکس میں فیوچر کوئی نہیں ہے. اتنا ہی کہوں. ٹھیک, بہت شکریہ غلام سرور خان صاحب, بہت شکریہ. آپ کے وقت کا آپ موجود تھے. کچھ اہم معاملات پہ ہم بات کر رہے تھے. نظامی صاحب, ایک اور اہم معاملہ آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہیں نیب کے آرڈیننس کو لے کے, بلکہ یہ معاملہ تھا جو نیب کے آرڈیننس کی شق 25 سے ہے, اس پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی, اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی تھے, فاروق اشنائک بھی وہاں پر موجود تھے. بظاہر انہی کا یہ مقدمہ ہے.
بڑی کمپلیکیشن ہے، لیکن ایک جو ریمارکس سامنے آیا اس میں یہ بھی کہا کہ حکومت نے آرڈیننس سے نیب کے پر کاٹ دیے ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب سابق نیب پروسیکیوٹر بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں قانون پہ. بہت شکریہ. راجہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سے بھی جانتے ہیں، لیکن نظامی صاحب پہلے آپ یہ بتا دیں، اب یہ نیب کا آرڈیننس ایک ابہامی بنتا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوا کہ ایک ترمیم آ گئی، ترمیمی آرڈیننس آ گیا، اب یہ فیصلہ ہوا کہ وہ واپس اس کی منظوری لی جائے گی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے. یہ تو ٹیکنیکل مسئلہ ہے. کل ایک نوٹیفیکیشن آئی جی کل یا پرسوں جی کہ جی یہ نیب کے جو یہ 2019 کا جو آرڈیننس ہے یہ مؤثر ماضی نہیں ہے. تو جو نئے جو کیسز چل رہے ہیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا نئے آرڈیننس کا. جی اب یہ تو ٹیکنیکل ہے، لیکن نیب اس وقت بہت پریشر میں دیکھ رہا ہوں. اپوزیشن تو ظاہر ہے کہ باوجود خلافی ہونا ہے، حکومتی طرف سے بھی آرمی چیف نے بلا کے بزنس مین کی باتیں سنی، بزنس مین بیوروکریٹ. تو یہ میرا تو پہلا سوال یہی ہوگا راجہ صاحب سے کہ راجہ صاحب یہ نیب کیا واقعی اتنی خراب ہے جتنا اس کا امیج خراب کر دیا گیا؟ دیکھیے، اگر ہم نیب کو، قانون کو اور نیب کے ادارے کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو قانون میں کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں لیجسلیشن کریں اور اس کو پارلیمنٹ میں لا کے زیر بحث لائے جائیں. لیکن جب ہم ادارے کو دیکھتے ہیں تو اس کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی قانون موجود ہے اس قانون کے تحت جو نیب کا اولین پرپز ہے ریکوری آف لوٹڈ اماؤنٹ اور پلنڈرڈ اماؤنٹ، یہ اس کا کام ہے. یہ اس سے نیب کی کارکردگی پتہ چلے گی، نہ کہ ہم نے جو پچھلے 1-1.5 سال میں آپٹکس دیکھے کہ روزانہ کسی نہ کسی کو ہر ہفتے 10 دن بعد اٹھا لیا جاتا، یہ کہا دیا جاتا پریس کانفرنسز کر کے کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی کیا ہو رہا تھا کہ جب عدالتوں میں جایا جاتا تھا تو عدالتیں پوچھتی تھی جی کہاں ہیں وہ ٹھوس شواہد. تو وہاں پہ نیب کی پرفارمنس اور کارکردگی ہمیں جو نظر آتی تھی وہ ایک ایمبیرسنگ سچویشن تھی ادارے کے لیے. اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہو رہا تھا کہ وہ جتنے لوگ تھے وہ پکڑے تو جاتے تھے لیکن انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اس ادارے سے ہم ایک کلین چٹ ہی لے کے نکلیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا تھا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو سپریم کورٹ نے بارہا نیب کے بارے میں خالی ایک آبزرویشن نہیں دی، بہت دفعہ کہا. بلکہ وہ جو 5 رکنی ججمنٹس آئی تھی اس میں انہوں نے لکھا، اور منی لانڈرنگ والی ججمنٹ میں بھی لکھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں JITs بنانی پڑ رہی ہے جبکہ یہ کام نیب کا ہے تفتیش کرنے کا. میننگ دیر بائی کہ ان کو اس کی کارکردگی، اس کی پرفارمنس، اس کی انویسٹیگیشن، اس کی پروسیکیوشن، اس کے اوپر اعتبار نہیں تھا. تو اب موجودہ حکومت نے اس ادارے کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ اٹونومس ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، نہ اس میں کوئی وہ لوگوں کو لا کے اچھے پروسیکیوٹرز لگا سکتے ہیں، نہ انویسٹیگیٹرز لگا سکتے ہیں، جب تک کہ ایک کارڈیل کوارڈینیشن پرائم منسٹر اور چیئرمین نیب کے درمیان نہ ہو. لیکن ہوا یہ کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کے بارے میں جو چیف جسٹس نے بات کی ہے کہ نیب کے پر کاٹے ہیں، یقیناً اس سے نیب کمزور ہوئی ہے، یقیناً اس سے اس کے اختیارات کم ہوئے ہیں، یقیناً اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. لیکن اس کے پیرالل جو دوسرے ادارے ہیں، FIA اور دیگر جون سے ہیں، ان کے ریگولیٹرز جون سے ہیں، ان تمام کے پاس یہ اختیار اب بھی موجود ہیں کہ وہ سول سرونٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بزنس مین کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ کوئی کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں، ان کے بینکنگ سرکلز ہیں، وہاں پہ وہ بینکنگ کے کیسز دیکھ سکتے ہیں. تو اب اصل چیز ہے کہ یہ چیز اس موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر انہوں نے آرڈیننس بھی لے آئے اور اس کے بعد اگر وہ کرپشن کو روک نہ سکے تو پھر تو پچھلے 2 ادوار میں کم از کم قانون کی حد تک تو انہوں نے اس سے کمزور نہیں کیا، تو یہ قانون بھی کمزور ہو جائے گا. اور اگر یہ دکھا دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے پیرالل FIA کے ذریعے ان تمام کرپشن کے میٹرز کو ایک حتمی نتیجے پر لے گئے تو پھر شاید ہمیں نیب کے ادارے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. یہ فواد چودھری صاحب نے، وزیر سائنس ٹیکنالوجی نے اگلے روز کہا کہ یہ وہ بھی نیب کے قانون کے خلاف ہیں. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح CBI ہے انڈیا میں، جس طرح FBI امریکہ میں غالباً، کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے اور اس کی بڑی ٹرانسپیرنسی ہو اور اس پہ کنسنسس سے ایسا ادارہ جو ہے بننا چاہیے. کیا ایسا ممکن ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایسا ادارہ بنا پائے جو ان کا مواخذہ کرے؟
جی نظامی صاحب دیکھیے پارلیمنٹ کا اصل میں تو کام ہی لیجسلیشن کرنا ہے نا. تو یہ تو ایک جب عامر کے دور میں یہ قانون آتا ہے 99 میں آرڈیننس کے ذریعے آتا ہے تو لیکن آپ اپنے پارلیمنٹ میں واقعی فواد کی بات میں جان ہے کہ آپ اگر ایف آئی اے کو اتنا مضبوط کر دیں, اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, اس کو اور پاورز دے دیں, اس میں آپ فورینزک کی بڑی بڑی لیبز لائیں, اس میں آپ وائٹ کالر کرائم کا ایک علیحدہ سے چیپٹر بنا دیجئے, ایک اس میں ڈپارٹمنٹ بنا دیں, ان لوگوں کو بیرون ملک سے ٹریننگ کروائیں. اصل چیز تو ہے امپلیمنٹیشن کی, چاہے ایک ادارہ ہو دو ہو. تو ایک ادارے میں یہ ہوگا کہ نیب کے اندر بہت سے لوگ پولیٹیکلی انڈکٹڈ ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کیپیسٹی کا ایشو ہے. تو یہ تمام چیزیں تب ہوں گی جب ہمیں پارلیمنٹس میں قانون سازی کی بات ہوگی, اور پارلیمنٹ میں انفارچونیٹلی کرپشن کو روکنے کے لیے جب کوئی قانون سازی ہوگی تو مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بیشتر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اپنے اوپر کرپشن کے اتنے بڑے بڑے کیس ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ اس موجودہ پارلیمنٹ سے کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے یا کوئی ایسا قانون بن جائے کہ اس ملک میں کرپشن کی روک تھام کی جا سکے. اچھا راجہ صاحب میں ایک سوال کر کے پھر آپ کے پاس, یہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ نیب میں متعین ہیں یا تعینات ہیں جو اہل نہیں ہیں بعض اوقات. تو میں کیونکہ کور بھی کرتے ہیں, کچھ پوچھتے بھی ہیں لوگوں سے, فیڈ بیک بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات نیب جن لوگوں کو اٹھاتی ہے ان سے جو سوال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کا تعلق تو ریٹائرڈ آرمی پرسنل سے ہے مثلاً, یا کوئی مڈل لیول یا لوور لیول کے بیوروکریسی کے. وہ یہ وائٹ کالر کرائم مثلاً جو ہے وہ اس کی جو انٹریکسیز ہیں اس کی ان پہ مہارت نہیں ہوتی, تو وہ بڑا آسان کام ہے. نیب جو ہے ان کو پکڑ کے اندر ڈال دیتی ہے, اس کے بعد ان کے وہ لیتی رہتی ہے, ریمانڈ لیتی رہتی ہے, اور وہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی ان کو. اور اس کے ساتھ ہی مثلا یہ اقبال رڈ احمد کا کیس ہے کہ وہ بس گئے, ان کو اٹھا لیا صبح, پہلے اندر دے دیا, بعد میں آپ الزامات اکٹھے کر رہے ہیں. تو یہ جو ایکوٹی اور جو فیئرنس ہے اس کے بھی خلاف ہے, ہاتھ کڑیاں لگتی ہیں جس پہ آپ سی سی آئی یعنی جو کیا کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل, اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ان کو غیر اسلامی قرار دے دیا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی کہ نیب کا پرپس لوگوں کی عزتیں یا پگڑیاں اچھالنا نہیں ہے, ہتھکڑیاں لگانا نہیں ہے. نیب کو تو اپنے اینڈ پہ وہ تحقیق, اس کا پروسیجر بھی ایسے ہے کہ پہلے انکوائری آتھرائز ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس دوران اتنا کچھ اکٹھا کر لینا چاہیے کیونکہ اس میں تو سارا ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, سارے منی ٹریلز ہوتے ہیں, بینکوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, پراپرٹیز کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. یہ تمام سب کچھ رکھ کے سمریز ہوتی ہیں کہ جناب یہ سمری پاس ہوئی, یہ فلانے سیکٹری نے انلیگل کام کیا, یہ پیپرا کے قوانین تھے, یہ اس کی خلاف ورزی ہوئی. یہ جب سب کچھ کر لے, ان کے اکاؤنٹس خاموشی سے چیک کر لے, یہ تمام اختیارات تو ہیں اس کے پاس, اور اس کو اتنا اختیار ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے مختلف ایجنسیز سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے یہ انفارمیشن ڈگ آؤٹ کر کے دیں, تب جا کے انہیں ہاتھ ڈالنا ہے. لیکن اگر ہاتھ ڈالنے کا پرپس یہ ہے کہ آپٹکس کرنے ہیں, اگر ہاتھ ڈالنے کا پرپس یہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ کو ریفرنس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف 1 2 4 5 صفحوں کا ریفرنس عدالت میں ڈال دیں, آپ وہ ٹھوس شواہد لائیں اور پھر کوشش کریں کہ اس ریفرنس میں کنوکشن بھی ہو. تو یہ درست آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس تمام جو ان سے ادارے کا جو مین پرپز ہے لگتا ایسے ہے یہ اس سے ہٹا ہوا ہے اور اس ڈائریکشن پہ نہیں چل رہا, جس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اسی کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, یہ جو بڑے بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے ان کو وہاں پہ رکھا اس پرپس کے لیے تھا کہ جناب کل کو جب ہمارے کیسز آئیں گے تو آپ نے انویسٹیگیٹ اور پروسیکیوٹ کرنے کی بجائے ہمیں مدد دینی ہے. تو یہ بہت سے اس کے اندر لوپ ہولز ہیں جو درستی مانگتے ہیں. اچھا آپ راجہ صاحب آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ چیئرمین نیب اور وزیر اعظم کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے. اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, مالم جبہ کیس کو بھی ایگزیکٹو باڈی نیب کی اس کے پاس بھیج دیا گیا ہے اور اب یہ بھی معاملہ اب آگے چل نکلے گا. اب جب مالم جبہ کیس کی بات آتی ہے تو اس میں وہ لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, کے پی کا سابق وزیر اعلیٰ, کے پی کا موجودہ وزیر اعلیٰ, سینئر منسٹرز, ان سب کے نام اس میں آ رہے ہیں.
ایک تو یہ بتا دیں یہ کتنا بڑا چیلنجنگ ہے اور یہ کوارڈینیشن کس حد تک قابل عمل ہے. دوسرا یہ ریفرنس کہ یہ کارروائی کیا 99 والے آرڈیننس کے تحت ہوگی 2010 کی امینڈمنٹس کو لے کے, یا جو لیٹسٹ امینڈڈ آرڈیننس ہے نیب کا اس کے اکارڈنگ ہوگی؟ دیکھیے اب جو لیٹسٹ آرڈیننس ہے وہ فیلڈ میں ہے اس وقت, اگلے 4 ماہ تک وہ ہوگا جب تک کہ پارلیمنٹ سے پاس نہ ہو جائے, اور اس کے بعد آنے کے بعد تمام جو ان سے کیسز ہیں وہ نئے قوانین کے تحت ہوں گے. جو انکوائریز جو انویسٹیگیشنز پینڈنگ ہیں وہ اس نئے جو ان سے آرڈیننس ہے صرف اسی کے تحت چلیں گی. یہ نیا آرڈیننس کوئی بالکل علیحدہ سے نیا قانون نہیں ہے, کچھ امینڈمنٹس ہیں. اور جیسے کہ پبلک آفس ہولڈر کہا جا رہا ہے ایک امپریشن, یہ جو چیئرمین نے نوٹیفکیشن نکالا ہے غالباً اس امپریشن کو دور کرنے کے لیے کہ جناب اب تمام یہ بڑے بڑے زرداری صاحب بھی بچ جائیں گے, میاں صاحب بھی بچ جائیں گے, بیوروکریٹس بھی بچ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی بھی جو امینڈمنٹس ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر اگر وہ اپنے ایسٹس کی ڈیٹیل نہیں دے سکتا, اگر اس کی اکاؤنٹس میں ایسا پیسہ لینڈ کیا ہے ٹی ٹیز کے ذریعے, اگر اس نے فیک اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھایا ہے, تو وہ نہ صرف وہ پبلک آفس ہولڈر اس ٹرانزیکشن میں اس کے ساتھ اگر کوئی بزنس مین ہے, اس ٹرانزیکشن میں اگر اس کے ساتھ کوئی بیوروکریٹ ملا ہوا ہے, تو ان تمام کے خلاف نیب کی کارروائی ویسے ہی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک کرٹیسزم آیا, 2 ہیں بلکہ. ایک تو یہ کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں کہ آپ نے بیوروکریٹس کو اور بزنس مین کے لیے تو کچھ چھوٹ دے دی, تو کیا ایک ملک میں 2 قانون چل سکتے ہیں کہ بیوروکریٹس کے لیے کچھ اور قانون ہوگا, پبلک آفس ہولڈرز کے لیے کچھ اور قانون ہوگا؟ پھر دوسرے جو نیب کا ایک طریقہ کار ہے کہ جی فلاں صاحب نے اتنے ارب کی کرپشن کی کیونکہ ان کی نااہلی یا نالائقی کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا, جس طرح یہ ڈاکٹر عاصم والا کیس ہے, یا جو اپنا حسن صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ان کا کیس ہے. تو یہ تو کوئی بڑا آربیٹری طریقہ لگتا ہے مجھے کرپشن کا پیمانہ جو ہے. بالکل اسی گراؤنڈ پہ یہ نظامی صاحب سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہوا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے یہاں پہ, کہ آپ جرم کو کیٹرائز نہیں کر سکتے کہ اگر یہ جرم پبلک آفس ہولڈر کرے گا تو اسے سزا ہوگی, لیکن وہی جرم اگر ایک سرکاری افسر یا بزنس مین کرتا ہے تو اسے سزا نہیں ہوگی. کوئی قانون دنیا کا یا کوئی جورسپروڈنس اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اور نمبر 2 جو ایک اس میں غلطی بہت بڑی اس آرڈیننس میں انہوں نے کی ہے, وہ یہ کیا ہے کہ اگر کسی پبلک آفس ہولڈر نے کوئی ایسا سمری پاس کر دی یا کوئی ایسا ایکشن لیا, آلدو اس نے خود اس سے 1 روپے کا فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن اس نے غلط کارروائی کی, رولز کو سائٹ پہ رکھا اور کسی دوسرے شخص کو کروڑوں اربوں کا اگر اس نے فائدہ دے دیا خود, کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوکریٹو پوسٹ پہ اپنے من پسند افسر لا کے بٹھائے جاتے ہیں, انہیں یہ پوسٹنگز دی جاتی ہیں اور پھر ان سے کام نکلوائے جاتے ہیں, اور وہ سائیں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ایسے کام کرتا ہے آلدو اس کو کچھ بھی نہ ملا ہو. تو یہ جو تھا پہلے نیب میں جرم تھا کہ اگر آپ نے انلیگل گین اپنے لیے یا کسی اور کے لیے کسی بھی انداز میں دیا ہے, چاہے نیگلیجنس ہے, تو یہ ایک نیب کا اوفینس ہے. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہیں آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ جناب اس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے, یا اس سائیں کی یا صاحب کی گاڑی کی ڈکی میں اگر اربوں روپے کی اس کو رات کو آ کے گاڑی پارک ہوگی اس کے گھر میں, تو نیب یہ کہاں سے ثابت کرے گا کہ جناب یہ رشوت؟ نیب کے پاس تو پہلے جو اونس ان پہ تھا ایکیوز پرسنز پہ کہ تم ثابت کرو, تب بھی نیب ثابت نہیں کر سکتا تھا, اور اب اگر سب کچھ نیب کو دے دیا تو وہ کچھ بھی نہیں ثابت کر پائے گا. ٹھیک, بہت شکریہ. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے شیخ رشید صاحب کی وزارت ریلوے, اور پی ٹی آئی کے ایم این اے سردار ریاض ہیں, انہوں نے انکشاف کیا جی راجن پور میں 21 بھرتیاں 1.5 لاکھ روپے لے کے ہوئی ہیں. اس سے متعلق بات کریں گے, نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں, سردار ریاض صاحب راجن پور سے ہیں, اور پچھلے دنوں یہ جو ریلویز میں بھرتیوں کا معاملہ تھا, ایک تو نئی بات تھی کہ قرعہ اندازی پہ بھرتیاں ہوں گی,
اور وہ زیادہ تر لوگوں کا قرا جو ہے وہ شیخ صاحب کے پنڈی کے لوگوں کا ہی نکلا تھا، لیکن خیر عدالت نے اس کو معطل کر دیا تھا۔ اب 21 لوگوں کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں 1.5 لاکھ روپے پہ 1.5 لاکھ روپے پہ یہ نوکریاں دی گئی ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری جو ریلوے کے ہیں نیشنل اسمبلی میں فاروق حبیب صاحب، انہوں نے تو یہ کہا ہے جی ہم اس کی انکوائری کریں گے، آپ کے پاس ثبوت ہیں تو دیں۔ سردار صاحب نے کہا کہ میں بما ثبوت دوں گا، آپ کو دستاویز دوں گا۔ واٹ از دس؟ تبدیلی کہاں پہ آئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ رشید جو ہیں ان کے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں کہ وہ یہ اس بات کا جواب دینے آتے ہیں اسمبلی میں، جی نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کو وزیر برائے سیاست گری اینڈ جملے بازی رکھ دینا چاہیے۔ وہ کوئی کام تو کرتے نہیں ہیں، وہ صرف ڈرائی پورٹ کا افتتاح کرا دیا، نیازی ایکسپریس کھول دی ایک، چاہے وہاں آپ کو پتہ ہے وہ کھول دی، وہاں پہ وہ انسیف تھی، جی وہ کہا گیا کہ مت کریں، حادثات کی برمار ہو گئی جی۔ ہے، ریلوے کا برا حال ہے، لیکن شیخ صاحب فکرے بازی کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے پیشن گوئی پھر کی ہے کہ جناب یہ حکومت چلتی رہے گی، جی کوئی اس کو نہیں ہٹائے گا۔ یہ تو یہ ایک المیہ ہے ہماری اس نظامی صاحب، واٹ از گوئنگ ان سائڈ پی ٹی آئی؟ کراچی میں آج علی زیدی صاحب نے جب وہاں پہ بات کی تو کراچی سے جو ایم این ایز تھے وہ اٹھ گئے اور وہ واک آؤٹ کرنے لگے تھے، پھر وہ ان کو بٹھا لیا گیا، اور علی زیدی صاحب نے پھر ان کو ایک طنز بھی کیا، بعد میں بیلنس کرنے کی کوشش بھی کی کہ آپ وہ وقت بھول گئے جب آپ ٹکٹ کے لیے مجھے فون کیا کرتے تھے، میرے گھر آیا کرتے تھے۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر گروپس بن کتنے چکے ہیں، اور کیا ان سب کی وجہ یہ ترقیاتی فنڈز نہ دینا ہی ہے؟ کراچی سے جو ہے نا ایم این ایز، جی وہاں کا کوئی پانی پتہ نہیں، اس میں کوئی کراچی کے پانی میں کوئی گڑبڑ لگتی ہے، مجھے کھارا لگتا ہے بہت۔ علی زیدی حالانکہ میرے دوست آدمی ہیں، برنجہ آدمی ہیں، جی ان کو تھوڑا سا ذرا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو پارٹی سے ڈسپلن کے بھی برخلاف ہوں، اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو وقت آ گیا کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر کو تھوڑا سا ڈسپلن کریں، وزراء کے بارے میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پھر اس طرح اگر فی فارورڈ ہو گیا تو پھر تو جوتیوں میں دال بٹنی شروع ہو جائے گی۔ نظامی صاحب، یہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے آپ نے پارٹیاں بنتی بھی دیکھیں، ٹوٹتی بھی دیکھیں، ختم ہوتی بھی دیکھیں، سروائیو کرتی بھی دیکھیں، ادھر ٹیکنیکلی بتائیں کیا پی ٹی آئی کے اندر اس کی اپنی تنظیم کو سٹرونگ ہونا پڑے گا اس لیے یہ سب کچھ ہوگا، یا وزیر اعظم کو تھوڑی سٹرکٹ پالیسی اپنانی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو نمبر 1 سٹرکٹ پالیسی اپنانی چاہیے، نمبر 2 یہ کہ اپنا جو حلقہ مشاورت ہے جی جی اس کو چند مشیروں کی بجائے اس کو وسیع تر کرنا چاہیے، جی پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تاکہ وہ اپوزیشن کی باتیں بھی سنیں، ان کا ویژن جو ہے وہ سیاسی طور پہ جی وسیع ہو۔ اب تو وہ دیکھیں نا، وہ میرے خیال سے آتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، فیتے کاٹتے ہیں، پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں، جی 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 ٹھیک ہے نا جی، اور وہیں پہ میٹنگز ہوتی ہیں، کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، اللہ خیر صلی اللہ، کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہے جو آج بھی ترجمانے ہوئی کی۔ ہے۔ پھر خان صاحب کے ذہن میں کچھ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، جی مثلاً یہ ہے کہ یار حالات جو ہیں اتنے خراب نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو حکومت کے جو ترجمانی ہے وہ ٹھیک طریقے سے میڈیا پہ نہیں آ رہی، ٹھیک، تو اس لیے ترجمانوں کو بڑی ایسی اور میڈیا بھی زیادتی کر رہا ہے۔ میڈیا بھی زیادتی کر رہا ہے، تو مقصد ہے کہ یہ جو طرز حکمرانی ہے جی جی میرے خیال سے اس کو ریسیٹ کی ضرورت ہے۔ نواز شریف صاحب کی رپورٹس کا معاملہ نظامی صاحب، وہ آج یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ رپورٹس بھیج نہیں رہے اور ضمانت بھی مانگ رہے ہیں، ذرا ٹیکنیکلی بتائیں، اگر عمران خان صاحب اس تصویر کو کنسیڈر ہی نہ کرتے، اس کا نوٹس ہی نہ لیتے تو یہ اتنی ہوا اس کو ملنا نہیں تھا، آپ نہیں سمجھتے اس کو اگنور کر دینا چاہیے تھا؟ اور اب یاسمین راشد صاحبہ جب نواز شریف صاحب یہاں پہ موجود تھے، بڑی کرٹیس، بڑی پولائٹ ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی، اور اب وہی جو ہیں کچھ شیر کی آنکھیں دکھا رہی ہیں، ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف یہاں سے چلے گئے تو اس زمانے میں بڑی لے دے ہوئی تھی، جی آپ کو یاد ہے وہ تو اسی کے حوالے سے خان صاحب کا وہ بیان بھی آیا تھا کہ کمزور کے لیے اور قانون ہے، طاقتور کے لیے اور قانون ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو اور ان کے جو آنے والے ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، جی بڑی پوائنٹڈ ریفرنس تھی۔ ٹھیک، اس زمانے میں فردوس عاشق کمان جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر کہلاتی ہیں، انہوں نے سارا ملبہ جو ہے یاسمین راشد صاحبہ پہ ڈالا تھا، ڈال دیا کہ جی یہ رسپانسبل ہے، انہوں نے
نواز شریف کو ہسپتال منتقل کروایا اور پھر کہا کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے. جی جی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. شکریہ آپ کا آج کے پروگرام. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.